सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, कि जब भी बर व बहर में, खुश्की और पानी में कोई फ़साद होगा, कोई तकलीफ़ होगी, कोई मुसीबत आएगी, कोई दुख पहुँचेगा, तो इसका मतलब है वो हाथ की कमाई। वो हाथ की कमाई किन की है? उन्हीं की है जो उसमें मुब्तला हुए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, हज़रत आदम का दौर गुज़रा तो उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो लोग इतने वो थे, ढीठ थे, उन्होंने इतना तंग किया, इतनी तकलीफ़ें पहुँचाई, इतना दुख दिया कि अल्लाह के नबी को, अल्लाह के मुकर्रब को कहना पड़ा कि इनको बर्बाद कर दीजिए, इनको हलाक कर दीजिए। आप अंदाज़ा करें, कई सौ साल तकलीफ़ें दी, तब जाकर वो दुआ कबूल हुई कि अल्लाह ने फरमाया ठीक है आप कश्ती बनाइए, और कश्ती बनाने के बाद आप इनको सवार कीजिए जो अपने 82 बंदे हैं, और मखलूक़ात में जोड़े जोड़े में से एक एक जोड़ा बिठा दीजिए, और फिर मैं इनको हलाक करता हूँ। और फिर पानी का तज़किरा वो है, ये सरज़मीन इराक़ थी, इराक़ और आसपास के इलाके थे जिस वक्त ये कश्ती बनाई गई। वो यूँ समझे बगदाद का आसपास का एरिया था। तो खैर दुनिया जो कुछ भी थी उस वक्त हलाक हो गई, और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। आज हमारा फौरी तौर पर हम देखते हैं, इस दौर में तो फ़लस्तीन पर जो जुल्म ढाया गया है, कारपेट बमबारी की गई है, इससे पहले भी हुआ जुल्म, कई मुल्कों में हुआ, तबाह कर दिए गए, तख्त व ताराज गिरा दिए गए और नस्त नाबूद कर दिए गए कई शहर, और उसमें लाखों नहीं तो बिला मुबालगा हज़ारों हलाकतें कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं। आप अंदाज़ा कीजिए, मुझे याद है एक अखबार में पढ़ा था कि कुत्ता मरा अमेरिका में, 18 लाख डॉलर जुर्माना लगाया अमेरिकी अदालत ने कि कुत्ता क्यों मरा जिसने मारा था। एक कुत्ते की इतनी कीमत है कि 18 लाख अमेरिकी डॉलर जिसने कुत्ता मारा उस पर लगा दिया गया है, लेकिन लाखों नहीं तो हज़ारों इंसानों को तह तह कर दिया गया, सफास्ती से मिटा दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कल एक बच्चे की, फ़लस्तीनी बच्चे की, मासूम बच्चे की छोटी सी वीडियो देखी, वीडियो नहीं देखी गई। आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़लस्तीन जहाँ हमारे मुसलमान को तहते कर दिया गया और हलाक कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और आग में झोंक दिया गया, और बमबारी कर दी गई, नेस्त नाबूद करने की आखिरी कोशिश की गई कि इनको सफासी से मिटा दो, उसको कोई पूछने वाला नहीं। मुसलमान आसपास हैं, वहाँ भी वो भी कुछ नहीं, यानी ऐसे बेयार और मददगार हैं। आप क्या समझते हैं अल्लाह भूल जाएगा? ये जुल्म अल्लाह भूल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर, उनके मुत्तबीन पर जुल्म किया कई सौ साल, फिर अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। आगे ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो क्या हुआ कि बादशाह ने आग में डाल दिया और कई दिन आग में रहे। आप क्या समझते हैं अल्लाह भूल जाएगा? अल्लाह का महबूब नबी, कायनात में सबसे अफजल, वो आग में हो और अल्लाह भूल जाएगा इसको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या कर दिया अल्लाह ने कि उस बादशाह जिसने आग में डाल था उसको इबरत का निशान बना दिया। आगे आइए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि तशरीफ़ ले जाते हैं समंदर में, मछली के पेट में कितने दिन परेशानी में मुब्तला रहे, और निकले क्यों थे? कौम वो थी, बागी थी, कौम सरकश थी, कौम नाफरमान थी। तो आपको इलाका छोड़ना, नबी जा रहा है कि अजाब आ गया, अजाब आया हुआ भी टाल देते हैं अल्लाह। कब? जब अल्लाह की तरफ रुजू करे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखते हैं कि देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसके मुकाबले में थे? इनको यानी वो इसकी मिली तो क्या कर दिया गया? कुएं में डाला गया, इल्ज़ाम लगाया गया, वो भी गुनाह का नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी पर, जेल में डाला गया, कितनी तकलीफ़ों से गुज़रे, तब जाकर सल्तनत अल्लाह ने बिठा दिया। तो ये इसमें कोई शक नहीं, हर एक को अजाब भी नहीं होता, इसमें भी कोई शक नहीं, हर एक को आजमाइश में नहीं आता, इसमें भी कोई शक नहीं, हर एक के दर्जात भी बुलंद नहीं होते। तकलीफ़ों के मराहिल हैं, या तो गुनाहों की सज़ा होती है, या गुनाह माफ़ होते हैं, या दर्जात बुलंद किए जाते हैं। अब उसका दारोमदार कहाँ पर है कि अगर उस तकलीफ़ के दिनों में भी अल्लाह को याद करता है तो समझो दर्जात की बुलंदी हो रही है, गुनाह माफ़ हो रहे हैं। अल्लाह को भूल जाता है, नाफरमानी करता है, नाशुक्री करता है, फिर यूँ समझो सज़ा है उसकी। साहब अमरीकी मुआशरा जहाँ आग लगी हुई है, लॉस एंजलिस, महंगा तरीन दुनिया का बाज़ार वहाँ वाक़ है,
مہنگے ترین گھر واقع تھے، مہنگے ترین بازاریں واقع تھے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس منتقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میں گیا وہاں لاس اینجلس میں، مجھے بتایا گیا یہ مارکیٹ ہے، اس میں دنیا کے مہنگے ترین سوٹ، مہنگے ترین یعنی کئی لاکھ کے یہ ٹائی ملتی ہے، کئی لاکھ کے یہ موزے ملتے ہیں، کئی لاکھ کے جوتے ملتے ہیں۔ اور وہاں صرف ایک دکان ایسی بھی ہے جس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ باڈی ہے، آپ کا یہ کلر ہے، آپ کا رنگ ہے، آپ کا یہ فٹ ہے، اتنے فٹ کا جسم ہے، آپ پر کون سا کپڑا اچھا لگے گا، کس رنگ کا اچھا لگے گا۔ تو میرے استاد محترم لکھتے ہیں حضرت شیخ الاسلام منتقی عثمانی صاحب شہزاد انگلینڈ کا شہزادہ چارلس یعنی مالک انگلینڈ کا، اس نے اس کو فون کر کے ٹائم لینا چاہا تو 6 مہینے کے بعد ٹائم ملا، ویسا مصروف آدمی ہے، وہ اسی لاس اینجلس میں ابھی نیست و نابود کر دیا گیا، مٹا دیا گیا صفحہ ہستی سے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے ہوا ہے؟ یہ آگ لگنے سے ایک رات پہلے اس کا مہنگا ترین امریکی ہالی ووڈ کا اداکار، وہ شاید جمی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ کہہ رہا تھا ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں، ہمارے امریکی معاشرے میں اللہ کو ہم نہیں چاہیے، نہیں ضرورت اللہ کی۔ اس کے بعد اسی کا گھر بھی جل گیا، پھر رو رہا تھا۔ وہی شخص تھا، مہنگا ترین بڑا اداکار تھا امریکہ کا، جو کہتا تھا مٹا دو صفحاستی سے ان فلسطینیوں کو، ان مسلمانوں کو صفحاستی سے ختم کر دو۔ پھر اس کے ساتھ جو ہوا خود رو رہا تھا۔ تو خیر یہ الگ کہانی، الگ داستان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے تو کیا سمجھتے اللہ بھول جاتا ہے؟ نہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، نسیان اس پر نہیں آتی، وہ اونگ میں نہیں آتی اس کو، سینۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، اور نہ نعوذ باللہ سست ہوتا ہے، نہ نعوذ باللہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ تو میرے وزیدو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب فرعون نے کتنا ظلم کیا، ایک بچہ قتل کروایا، اللہ بھول گیا ہوگا؟ نہیں۔ 2 بچے قتل کر بھول گیا ہوگا؟ نہیں۔ 10 بچے قتل کر بھول گیا ہوگا؟ نہیں۔ 100 بچہ قتل کر بھول گیا؟ نہیں۔ 700 بچے قتل کروا دیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ اسی کے گھر میں پالا۔ کتنا ظلم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کیا کیا شکار کیا، کیا کیا الزامات لگائے گئے کہ ضربت قاضیہ کا شکار جو ہوا اس کی تو مدد کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، الٹا اسی نے الزام لگانا چاہا۔ اب جو مرا تھا وہ تو الزام لگا رہا تھا، تو آخر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ جانا پڑ گیا۔ تو جو فرعون غرق ہوا یہ ایک دن میں غرق نہیں ہوا، پہلے بچے پر قتل پر غرق نہیں ہوا، دوسرے بچے کے قتل پر غرق نہیں ہوا، 100 بچوں کے قتل پر غرق نہیں ہوا، 200 بچوں کئی 100 بچوں کو قتل کرنے کا تب غرق ہوا ہے۔ لیکن غرق بھی کب ہوا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی عادت تھی، یہ رات کو دن کو کہتا تھا لوگوں کو میں تمہارا رب ہوں، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، مخلوق کو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تم مجھ سے مانگو جو مانگو گے۔ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو چھوڑ دیا۔ قارون بھی ایسا کرتا تھا، امان بھی ایسا کرتا تھا، فرعون بھی ایسا کرتا تھا، کسی کو نواز دیا، کسی کو سزا دے دی، کسی کو مار دیا، کسی کو بچا دیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ رات کو الٹا لٹک کر کہتا تھا اللہ لوگوں کو کہتا ہوں نا ربکم الاعلی، لیکن اللہ تو جانتا ہے رب تو ہے میں نہیں، الٹا لٹک کر اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے جب تک یہ معافی مانگتا رہا اللہ نے اس کو چھوٹ دیے رکھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب میرا رب فرعون جیسے بدبخت کو چھوٹ دیتا ہے تو آج کا مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے دربار میں کیوں نہیں جھکتا، کیوں نہیں معافی مانگتا، کیوں نہیں استغفار کرتا، کیوں نہیں توبہ کرتا، کیوں نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتا؟ جتنی پریشانیاں آتی ہیں ان کا مسائل کیا ہے؟ حل اللہ کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں افلاطون تھا، یہ ان کا ایک ہی دور ہے، افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ایک ہے۔ افلاطون نے نام سنا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیکن جانتا نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نام سنا ہوا تھا، جانتے نہیں تھے، پہچان نہیں تھی، ایک علاقہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ افلاطون ایک سوال کرتا تھا، چونکہ فلسفی تھا، دنیا کا سب سے بڑا فلسفی اس وقت وہی تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا علم والا عالم نبی ہوتا ہے۔ آخر آمنا سامنا ہوا، وہ سوال کرتا تھا کہ پوری زمین کمان بن جائے، پورا آسمان تیر بن جائے تو کوئی بچنے کی جگہ ہوگی؟ لوگ جواب دے جاتے تھے، بے بس ہوتے تھے، لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ آمنا سامنا ہوئے، ایک دفعہ سامنے ہوئے، پوچھا یہ اسرا یہ کمان بن جائے، پوری زمین تیر بن جائے تو بچنے کی جگہ؟ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا مسکرا کے رو جواب دو۔ جی ہاں جواب دیتا ہوں، یہ کمان بن جائے، وہ تیر بن جائے، کوئی تو چلائے گا، جو چلائے گا اس کے پہلو میں کھڑے ہو جائیں یا اس کی گود میں بیٹھ جائیں، اس کے پہلو میں آ جائیں، اس کی بغل میں آ جائیں تو خود بخود بچ جائیں گے، کوئی تو ہوگا چلانے والا۔ اب جب تیر کوئی چلاتا ہے تو یہاں ہوتا ہے، یہاں بھی بچ جائے گا، ادھر بھی بچ جائے گا، ادھر بھی بچ جائے گا، پھر اس کے پہلو میں آ جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پہلو میں آ جائے امت اگر پریشان ہے
لیکن امت جب پریشانی ہوتی تو اور دور جاتی ہے، اور ناشکری کرتی ہے، اور اللہ کو بھول جاتی ہے، اور نمازیں چھوڑ دیتی ہے، اور گناہوں کی طرف جاتی ہے، اور ناشکری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو میرے دیدو، آج بھی یہی ہے کہ فلسطین کی آگ، یہ جھلستے ہوئے بچے، یہ قتل ہوتے ہوئے بچے، یہ چیختے چلاتے، وہ بچے کی فریاد یاد ہے، فلسطینی بچہ تھا کہ میں رب کے پاس جا کر شکایت کروں گی۔ کس کی شکایت؟ مسلمانوں کی شکایت بھی ہے اس میں مسلمانوں کی شکایت بھی ہے، اس میں کافروں کی، ظالموں کی شکایت بھی ہے۔ تو اللہ کرتا ہے نا۔ پھر یہ ہم نہیں کہہ سکتے پریکٹیکلی، حقیقت میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ عذاب ہے، چونکہ عذاب بھی ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے، اور جرم کی تلافی بھی ہوتی ہے، درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے۔ اب کافر کے بارے میں وہ تو نہیں ہے، کافر کو بھی نیکی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور حدیث ہے، یہ مستند حدیث ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ دو فرشتے گئے ایک ہی علاقے میں، ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، یہودی تھا۔ مسلمان چاہتا تھا کہ میں شہد کھاؤں یا زیتون کھاؤں، اور اس کے گھر میں تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا جاؤ گرا دو، کھا نہ سکے۔ کافر یہودی چاہتا تھا میں مچھلی کھاؤں، اللہ نے اسی کے گھر کے چھوٹے تالاب میں مچھلی بھیجوا دی فرشتوں کو بھیج کر۔ یہ مچھلی کھا کر مرا، مزے کر کے، اور یہ تھوڑا سا تڑپ کر مرا، شہد کھانا چاہتا تھا نہیں کھا سکا، زیتون لینا چاہتا تھا نہیں کھا سکا، مر گیا۔ یہ تڑپتے ہوئے اور یہ مزے کرتے ہوئے، فرشتے دونوں گئے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ آپ کا مسلمان فرما بردار، تابع دار، پرہیزگار، اور یہ نافرمان یہودی، اس کو مچھلی کھلا کر مارا اور اس کو تڑپا کر مارا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی، یہودی کی، کافر کی، میرے دشمن کی ایک نیکی باقی تھی، میں نے اس کا صلہ دیا ہے، اور اس کا ایک گناہ باقی تھا، اس کی تکلیف تھوڑی سی دے دی، اور یہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا، تو اس کی نیکی کو سلب کر کے جہنم میں گیا، اس کا گناہ ختم کر کے یہ جنت میں گیا۔ جب وجہ یہ ہے، تو ہم یہ کافر کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ درجات کی بلندی ہے، لیکن کافر کو صلہ ملتا ہے نیکی کا دنیا میں۔ البتہ اگر کافر عذاب میں آتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں کہنے چاہیے، بڑے لفظ ہیں، اس لیے کہ پنجابی کا ایک شاعر ہے، اس نے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، یعنی اگر دشمن مرتا ہے، دشمن کو عذاب آتا ہے، دشمن کا ہلاک ہوتا ہے، دشمن کو آگ لگتی ہے، دشمن کا زلزلے میں جاتا ہے، تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کام ہے، اللہ کی تکوینی امور میں سے ہے، یہ رب جانے اس کا کام جانے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک وقت کے نبی نے دیکھا ایک شخص آیا، ایک درخت کے پیچھے نیچے بیٹھ گیا، اب اس کے پاس کچھ اشرفیاں تھی، تھیلی تھی، یہ اٹھ کر چلا گیا، آنکھیں ملتا ہوا، بھول گیا کہ اشرفیاں رہ گئی ہیں۔ دوسرا آیا، وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، پہلا بھی چلا گیا، جس کی بھولی وہ بھی چلا گیا، دوسرا یہ جو لے کر چلا گیا وہ بھی، تیسرا آیا وہیں آ کے بیٹھ گیا۔ اب یہ جو پہلے بھول کر گیا تھا یہ واپس آیا تو بندہ وہاں لیٹا ہوا ہے، تو کہا میرے شرفیاں دو، اس نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میری شرف آپ کی شرفیں میں نے نہیں چوری کی، جان سے مار دیا۔ اب اٹھانے والا اور ہے درمیان میں تیسرا، جس کی ہے اٹھی گئی ہیں، وہ اس سے مانگ رہا ہے، جو مجرم نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو مار دیا۔ وقت کے نبی نے شکایت کیا، اللہ ماجرا کیا ہے؟ درمیان میں تیسرا فائدہ اٹھا گیا، غیب اس کی ہوئی ہیں، یہ مجرم نہیں ہے، تو ہلاک کیوں ہوا؟ تکوینی امور کے باب میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی میں آپ کو بتاؤں، یہ جس کی غیب ہوئی ہیں، اس کے والد نے یا اس کے خاندان میں سے کسی نے اس کے خاندان کی اتنی چیزیں چوری کی ہوئی تھی، وہ بدلہ دے دیا میں نے، اور یہ جو قتل ہوا ہے اسی کے فلاں نے ان کے خاندان میں سے فلاں کو قتل کیا، ہوتے قتل کا بدل قتل ہو گیا۔ یہ تکوینی امور میں سے ہر ایک نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہے، وقت کا نبی ہے، خضر علیہ السلام تھپڑ مار کے مار دیتے ہیں، تھپڑ مار کے جان سے مار دیتے ہیں نوجوان کو، وہ پوچھتے ہیں کیوں مارا بھائی؟ تو فرماتے ھذا فراق بینی و بینک، کہ تم نہیں سمجھو گے لہذا تمہارا میرا راستہ جدا جدا ہے۔ تو تکوینی امور میں سے ہوتا ہے، جب بھی کوئی عذاب ہو یا کوئی آگ لگے یا کوئی زلزلہ ہے یا کوئی ہلاکت ہو، آسمانی عذاب ہو یا زمینی عذاب ہو، تو فوری ڈائریکٹ ہمیں یہ نہیں کہنے، خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں تو پکار کرنی چاہیے، ہمیں مسلمانوں کے لیے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے، اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور استغفار کرنی چاہیے، اور عبادت میں بڑھ جانا چاہیے۔ دیکھیں جب بھی تکلیف ہو
تکلیف میں عبادت بڑھا دیں، اللہ تکلیف کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ہم کرتے گئے مسلمان الٹا اور دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ساری تکلیفوں کا مالک اللہ ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، رحم بھی اسی کی طرف سے، عذاب بھی اسی کی طرف سے، ہر چیز کا مالک تو وہی ہے، تو ہمیں اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا تاریخ میں دیکھیں جہاں بھی کوئی ظالم ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں حق آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہی ہوا، باطل ہے۔ تو ان سب کے مقابلے اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں وہ شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، تو دونوں کے ایک کو گمراہ کہا، اس پر عذاب کا کوڑا برسا۔ تو قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، جہاں حق تھا وہاں باطل بھی تھا، لیکن ٹکرا گیا، ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہستی کے مقابلے میں کون ہے؟ فرعون ہے۔ کون ابو جہل؟ فرعون ہے۔ کون ہے ابو لہب؟ میرے عزیزو، نبیوں کے نبی کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے، ٹکر لی دشمنوں نے، مٹانے کی کوشش کی، جان سے ختم کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، گھر سے بے گھر کر دیا، گھر سے نکال دیا، نعوذ باللہ، واقعات پیش آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، چھٹی صدی، ساتویں صدی، آج 1400 سال بعد بھی یہ واقعات ہیں کہ آج ہمارے مسلمان، میں واقعہ مختصر کرتا ہوں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اور بھی کئی ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، قدرت انتقام لیتی ہے۔ اب لاس اینجلس میں ایک رات پہلے وہ جمی جیمز یا جمی ٹیمز، کیا نام ہے، وہ کہہ رہے اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ نے اپنے دکھا دیا، اللہ نے جلوہ دکھا دیا۔ وہ جیسے وہ کہہ رہا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا کہ اس کو جہاز بھی کچھ نہیں کر سکتا، دعویٰ کر دیا، اللہ نے جہاز سے وہ ختم کروایا۔ وہ جہاز والا جو ٹائٹینک تھا کہ جہاز کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو چٹان بھی کچھ نہیں کر سکتی، اسی چٹان سے اللہ نے کر ہٹا کر کے۔ تو اللہ کو بڑے بول پسند نہیں، وہ بڑے بول کافر بولے تو بھی پسند نہیں ہے، مسلمان بولے تو بھی پسند نہیں ہے۔ تو میری التجا درخواست یہ ہے کہ لاس اینجلس کا واقعہ ہو، آگ ہو، یقیناً یہ بھڑک رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا دعویٰ کر، سپر پاور تو اللہ ہے، لیکن دعویٰ کرنے والی طاقت، مسلمان کو ختم کرنے والی، سازشیں کرنے والی طاقت وہ امریکہ ہے۔ آج اسی میں آگ لگی ہے، مٹا نہیں سکتا، آگ کو ختم نہیں کر سکتا، آگ کو بجھا نہیں سکتا، کئی دن سے جاری ہے۔ یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو جب پکڑتا ہے تو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور چھوٹ دیتا ہے تو پھر صدیاں گزر جاتی ہیں۔ کب سے ظلم کر رہے امریکہ، لیکن ابھی بھی ہلاک نہیں ہوا، معیشت کا ہاتھی ہے وہ۔ تو میں واپس آتا ہوں، ہمیں چاہیے، دیکھیں ایک مسلمان عرب ملک کا بادشاہ، اس نے اپنا نام لکھوایا ہے زمین پر، اور کئی لاکھ ڈالر نہیں، اربوں ڈالر لگا دیے۔ اس نام کی صرف کوالٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، وہ 40,000 فٹ کی بلندی پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح صرف نام لکھوایا ہے، کیا فائدہ؟ یونیورسٹیاں بنا سکتے تھے، مدرسے بنا سکتے تھے، مساجد بنا سکتے تھے، یتیم خانے کھول سکتے تھے، کوئی یونیورسٹیاں بنا کر غریبوں کو روزگار دلا سکتے تھے، یعنی فنی تعلیم دے سکتے تھے، ڈاکٹر بنا سکتے تھے، انجینئر بنا، لیکن نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی اب یہ دیکھیں، جب آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، یہاں ہمارے ہاں تاج محل بن رہے تھے، یا اس طرح کی چیزیں بن رہی تھیں۔ تو میرے عزیزو، میری گزارش یہ ہے کہ سائنس کی تعلیم بھی ہمارے لیے فرض ہے، انجینئر کی تعلیم بھی ہمارے لیے فرض ہے، کمپیوٹر کی تعلیم بھی ہمارے لیے فرض ہے، تجارت کی تعلیم، بزنس کی تعلیم بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ ہم اپنی علم کا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں تباہی بربادی کے نعرے بھی نہیں لگانے چاہیے، تباہی بربادی کی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے، بد دعا بھی نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کس کو دی؟ فرعون کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کو۔ لیکن آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ جن کے لیے میں نے بد دعا کی ہے، میری اس بد دعا کو بھی دعا بنا دے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے تعلق جوڑیں اللہ سے، اپنے مسلمانوں کو آگے لے جائیں، مسلمانوں کو بڑھائیں، علمی میدان میں، تجارتی میدان میں، اور ہر میدان میں۔ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم مثبت آگے بڑھیں، نہ دیں کہ کسی کو، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ سے مانگیں، لیکن ہم معیشت میں آگے بڑھیں۔
علم میں آگے بڑھیں، کردار میں آگے بڑھیں، رفتار. صحابہ کرام کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں. کیا تھا ان کے پاس؟ کردار تھا، اعمال تھے، سنت تھی. اللہ نے یوں سمجھو پاش پاش کر دیا دشمن کو، اور عبرت کا نشان بنا دیا، اور ان کا سکہ جما دیا، لوہا منوا لیا. آئیے آج بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حبیب کی فرما برداری میں آ جائیں. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کفار ٹوٹ پڑیں گے، تمہاری عزت پر حملہ کر کے تمہیں بے عزت کریں گے، اور گھروں پر حملہ کر کے تمہیں بےگار کر دیں گے، معیشت پر حملہ کر تمہیں فقیر بنا دیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت کیا کرنا؟ میری اتباع کر لینا، سنت پر وار جانا، دین پر عمل کر لینا. اللہ ان کو جن کو غالب کیا ہوگا ان کو مغلوب کر کے تمہیں غالب کر دے گا. آئیے آج ہم واپس آ جائیں اللہ کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف. یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادت ہوگی، ورنہ دنیا اور آخرت کا خاسر دنیا والآخرہ میں ازداق بنے گی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ناکامی سے اور خسارے سے، اور کامیابی عطا فرمائے. کامیابی کا واحد حل ایک ہی ہے، اللہ کے رسول کی کامل فرما برداری. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس کا سوچیں گے اور توبہ کریں گے.